अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक होंगे। तो आज हम दर मकनून का एपिसोड 7 स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नावल। मामा, मैं सोच रही थी कि कल दरिया से मिल आएं। मेरी भी इससे कल से बात नहीं हुई, तो हम इसे सरप्राइज़ देंगे। शाइस्ता बेगम जब किचन में शाम का खाना तैयार कर रही थी, तब हुदा किचन में दाखिल होते शेल्फ पर बैठती हुई बोली, हाँ, मैंने अरमान को कहा था कि इससे मिलने जाना। मैं ऐसा करती हूँ कि इसको भी कहती हूँ तो कल चलते हैं इससे मिलने, ठीक है? इन्होंने भी हामी भरते कहा। हुदा बच्चे, आपकी पढ़ाई कितनी रह गई है? जब हुदा किचन से जाने लगी तो शाइस्ता बेगम ने कुछ याद आने पर पूछा। मामा, अभी तो एक सेमेस्टर गुजरा है, 3 बाकी हैं अभी। इसने इनकी तरफ देखते जवाब दिया। और वो कितनी देर तक हो जाएंगे? बगैर इसकी तरफ देखे पूछा। मामा, 1 डेढ़ साल तक। क्यों, खैरियत? उदा ने पास प्लेट में पड़ा खीरा उठाते पूछा। हाँ बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम्हें भी अब रुखसत कर दूं। इतनी बड़ी हो गई हो, अब अपने घर की जिम्मेदारियां संभालो। इन्होंने संजीदगी से कहा तो हुदा की आंखें फैल गईं की बात पर, यानी सलार ने वाकई रुखसती की बात छेड़ दी थी। मम्मा, सच सच बताना, आपने ये सब आपसे सलार ने कहा है ना? हुदा ने खीरा वापस प्लेट में रखते कहा। शर्म करो, शोहर का नाम ऐसे लेते हैं? बदतमीज़, ज़रा अकल नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की औलाद को। इन्होंने इसे खड़े खड़े सुना दी तो हुदा मुंह बना गई। लेकिन आपसे ये सब रुखसती वगैरह की बात इन्होंने ही की है ना? अब की बार इसने नाम लेने की गलती नहीं की कि क्या पता माँ वाकई एक लगा भी दे। इसने क्यों कहना? क्या मैं नहीं सोच सकती ये सब? क्या इसने तुमसे ऐसी कोई बात की है? इन्होंने इसकी तरफ मुड़ के कड़े तेवरों से कहा था। वो बुरखला गई। नहीं मामा, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो क्यों मुझसे ऐसी बातें करने लगे? हुदा ने नज़रें घुमाते कहा। अगर सलार की ऐसी कोई ख्वाहिश है तो बताओ, हम जल्द ही कोई डेट फिक्स करते हैं तुम दोनों की शादी की। इन्होंने संजीदगी से कहा। नहीं मामा, सलार का भी ऐसा कोई इरादा नहीं। वो शायद 1 2 साल नहीं करेंगी शादी। हुदा ने लापरवाही से कहा तो शाइस्ता बेगम ने अब की बार दी एक कमर में। अल्लाह ना करे कि इतना लेट हो। तुम इससे पूछो अगर इसका इरादा है तो। दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जो हुई। अच्छा नहीं है कि ये मैं थोड़ा अरसा और सुकून से रह लूँगी, फिर करते रहना मेरी रुखसती। हुदा आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाई, लेकिन इसकी ये बड़बड़ाहट मामा ने सुन ली। क्यों, इसने तुमसे बाद में हल चलवाने हैं ना खेतों में? जवाब दो। जो अब तुम्हें सुकून है और तब नहीं होगा। तैयारी पकड़ो तुम भी अब। इन्होंने माथे पर बल लिए सख्ती सी दिखाई, जिस पर बस मुंह बसूड़ कर रह गई। चलो जाओ, अरमान को कॉल करके पूछो कि कब तक आना है इसने। इसको हुक्म सुनाकर अब चावल निकालने लगी। दरिया की आंख खोली तो सर भारी भारी सा लगा। अपने घूमते सर को संभालती वो बेड से उठी और टाइम देखा, जहां 5 बज रहे थे। बाथरूम में जाने लगी जब अपने हुलिये पर नजर गई। बाल बिखर चुके थे, चेहरे पर हामिद की उंगलियों के निशान वाजे थे और एक गाल पर बारीक लंबा सा कट लगा था। यकीनन ये हामिद की अंगूठी की वजह से था जो वो पहन के रखता था। एक बार फिर से इसकी आंखें आंखें आंसुओं से नम होने लगी और खुद को घसीटते वो बाथरूम के लिए गई। अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर आई और ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई फाउंडेशन लगाकर उंगलियों के निशान छुपाए और कट को भी अच्छी से कोर किया। आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी तो आंखों में काजल लगाया। अच्छी तरह से मेकअप करके चेहरे पर निशान को छुपाए। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि हामिद ने इस पर हाथ उठाया था। अरे भाभी, उठ गई है आप? नौशीन ने इसे सीढ़ियाँ उतरते देखते कहा। हाँ, कुछ ज़्यादा ही सो गई थी, इसने मुस्कुरा के जवाब दिया। आप थकी थी तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अब मेरे साथ मिल के ज़रा ये काम कंप्लीट करवा दें। नौशीन ने कहा तो दरिया इसके साथ बैठकर इसको स्कूल का काम करने में हेल्प करने लगी। वैसे भाभी, आप आज कमाल की लग रही हैं। आप रोज़ इसी तरह तैयार रहा करें ना। नौशीन ने दिल खोल के तारीफ़ की तो दरिया ने सोचा कि ये तो तुम्हारे भाई के थप्पड़ की वजह से था, और अल्लाह ना करे कि आइंदा ऐसा वक्त कभी आए कि वो इस तरह तैयार हो। इसकी तारीफ़ पर बस वो मुस्कुरा दी। वैसे लगता आज भाई के लिए कुछ स्पेशल है, नौशीन ने शरारत से कहा तो वह आसुदगी से मुस्कुरा दी। नौशीन, तुमने हामिद की ब्लू शर्ट प्रेस की थी ना? कुछ याद आने पर दरिया ने पूछा। हाँ जी, वो मैंने की थी, लेकिन वो मुझसे जल गई तो मैं बताना भूल गई और आपके कबर्ड में सेट कर आई। नौशीन ने शर्मिंदा होते कहा। कोई बात नहीं, आइंदा बता देना। हामिद गुस्सा हो रहे थे। दरिया ने मुस्कुरा कर कहा। वो ये ना कह सकी कि इस भूलने की वजह से तुम्हारे भाई मुझे तोहफे में धप्पड़ देकर गए हैं।
اس کے پاس کافی دیر بیٹھی رہی، پھر سب نے رات کا کھانا کھایا۔ حامد نے شاید لیٹ آنا تھا تو کسی نے پوچھا نہیں اس سے، البتہ سریا آنٹی نے بھی تعریف کی کہ ایسے ہی تیار رہا کرو، اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی سستی دیکھ کر اس کا ماتھا چیک کیا تو اسے بخار تھا، پھر اسے آرام کی بھی تلقین کی انہوں نے۔ اب وہ اس سب کو کیا بتاتی کہ جبکہ ان کی یہ باتیں سن کے اسے الگ سے ہی رونا آنے لگا، تو جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ روم میں آ کر کب سے ضبط کیے آنسو بہہ نکلے اور وہ ہچکیوں سے رو دی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے کہ خوشی دیکھ کے بھی میں دکھ میں ہوں، مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی ہمت عطا کریں اللہ تعالیٰ۔ حامد کیوں کر رہے ہیں ایسا میرے ساتھ؟ اس نے روتے فریاد کی۔ آہستہ آہستہ اس کا بخار تیز ہونے لگا تو میڈیسن لے کر لیٹ گئی۔ جب حامد آیا تو باقی سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، تب نوشین نے اسے مخاطب کیا، بھائی وہ جو آپ کی بلو شرٹ تھی نا، وہ مجھ سے پریس ہوتے ہوتے جل گئی تھی، سوری، اس نے نادم سا ہو کر کہا تو حامد کو جھٹکا لگا کہ یہ اس سے کیا ہو گیا، چونکہ اب غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ وہ اپنی غلطی پر بھی پچھتاوا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو بتا دیا کرو، خواہ مخواہ میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا، کہتے وہ اٹھا اور کمرے کی جانب ہوا، جب پیچھے سے سریا بیگم نے پکارا، اس کو بخار ہے، ذرا دیکھنا اس نے دوائی کھائی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں آج کل کی لڑکیاں اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی۔ انہوں نے افسوس سے کہا کیونکہ دریا کا رنگ بخار کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ حامد لب بیچ کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ خود پر کمفرٹر اوڑھے کروٹ لیے لیٹی تھی۔ حامد نے لائٹ آن کی لیکن وہ ہلی تک نہیں، تب وہ اپنے کپڑے لے کے باتھ روم گیا اور چینج کر کے واپس آیا۔ جب اس کی نظر دریا کے چہرے پر گئی تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ میک اپ اتارنا بھول گئی تھی اور ایسے ہی لیٹ گئی۔ اس وقت وہ اسے کیوٹ سی بچی لگی تھی۔ بخار کی وجہ سے چہرے پر سرخی گھلی تھی جس کی وجہ سے اس کے گال لال ہوئے تھے، جبکہ زخم بھی اب نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ حامد کو اور شرمندگی ہونے لگی۔ وہ سو رہی تھی یا سونے کا ناٹک کر رہی تھی، حامد سمجھ نہ سکا کیونکہ اس کی آنکھیں ابھی بھی سوجی تھیں اور گال پہ ابھی بھی آنسوں کے نشان تھے۔ وہ اپنی جگہ آ کر لیٹا، وہ دریا نے اپنی آنکھیں کھولی، وہ اس کے کمرے میں آہٹ پا کے اٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حامد اس کے قریب ہوا اور پیچھے سے اپنے حصار میں لیا، جبکہ دریا تکلیف سے مسکرا دی۔ دریا نے تب بھی کوئی حرکت نہ کی، اسے لگا کہ شاید وہ اپنے رویے کی معافی مانگے گا۔ حامد نے اس کی گردن سے بال پیچھے کر کے وہاں اپنے لب رکھے۔ حامد پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بہت تھکی ہوں۔ اس سے پہلے حامد کوئی اور جسارت کرتا دریا نے آہستہ سے کہا۔ اس کے کہنے پر وہ بغیر کچھ بولے اس کو حصار سے آزاد کرتا دوسری طرف کروٹ کر کے لیٹ گیا، جبکہ دریا سوچتی رہ گئی کہ شاید ابھی وہ کچھ کہے، کہ وہ شرمندہ ہے اپنی حرکت پر، اس سے کچھ پیار کے بول بولے گا، لیکن وہ تو بے نیاز سا ہو کے لیٹ گیا تھا۔ اس کے انتظار میں ہی اپنے ذہن سے ان خیالات کو جھٹکا اور چہرہ موڑ کے ایک نظر حامد کو دیکھا، پھر کچھ دیر دیکھنے کے بعد واپس اسے رونا آنے لگا۔ صبح دریا کی آنکھ کھلی تو اس کا بخار شدت اختیار کر چکا تھا۔ تھکن زدہ وجود گھسیٹ کے واش روم داخل ہوئی اور چینج کر کے فریش ہو کر باہر نکلی، پھر ہمت کر کے نیچے گئی اور کچن میں اپنے لیے جا کے دودھ گرم کیا تاکہ ساتھ کچھ کھا کے میڈیسن لے سکے۔ تبھی نوشین اندر داخل ہوئی۔ آج جمعہ تھا تو مرد حضرات گھر پہ ہی موجود تھے، جبکہ نوشین نے اسکول جانا تھا، اسی لیے وہ جلدی اٹھی تھی۔ ارے بھابھی، آپ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ ابھی تو آپ کی یونی جانے کا ٹائم بھی نہیں ہوا، نوشین نے اپنے لیے چائے کا پانی چڑھا کے کہا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ دریا کے سرخ چہرے کو دیکھتے کہا اور فکر مند سی آگے ہو کے اس کا ماتھا چیک کیا جو بہت گرم تھا۔ ارے آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، آپ یہاں کیوں آئی؟ مجھے بلا لیتی، میں گرم کر دیتی، یہ ادھر آئیں بیٹھیں۔ نوشین نے پریشانی سے اسے چیئر پر بٹھایا اور خود اس کے لیے دودھ گرم کرنے لگی، جبکہ دریا میں بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں انڈا بوائل کر دیتی ہوں، ساتھ وہ کھا لیں تاکہ پیٹ میں بھی کچھ جائے، ورنہ اس طرح خالی میڈیسن لینے سے کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، کہتے ساتھ ہی اس نے فریج سے 2 انڈے نکالے اور ان کو بوائل ہونے کے لیے رکھا۔ دریا نے اب اپنا سر ٹیبل پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ لیں بھابھی، یہ کھائیں۔ اس کے آگے انڈے اور دودھ رکھتے کہا تو دریا نے ہمت کرتے تھوڑا سا کھایا اور دودھ پیا، پھر نوشین نے اسے دوا دی۔ شکریہ نوشین، کیا مجھے اوپر کمرے تک چھوڑ آؤ گی؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو نوشین نے اسے سہارا دیا۔ جی آئیں، آج آپ یونیورسٹی بھی نہیں جانا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور میں امی کو بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آہستہ سے چلتے نوشین نے کہا اور روم تک چھوڑا۔ دریا اپنی سائٹ پر آ کر لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی وادی میں کھو گئی۔ ہدیٰ نے ارمان کو بہت بار کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ دریا سے ملنے چلیں، 1000 بار منتیں کرنے کے بعد وہ مان گیا تھا۔ تب ہدیٰ بہت خوش ہوئی کہ وہ دریا کو بغیر بتائے وہاں جا کے سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ ایکسائٹڈ تھی۔ لائٹ گرین کلر کی کیپری شرٹ پہن کر اپنے کانوں میں چھوٹے چھوٹے سے جھمکے پہنے، تبھی اس کے کانوں میں سلار کی سرگوشی گونجی۔ تم اپنے کان میں جب یہ پہنتی ہو تو کتنی حسین لگتی ہو۔ لب اپنے آپ مسکرا دیے۔ کب تک چلنا ہے؟ جلدی کرو، پھر مجھے کسی کام سے بھی جانا ہے، ارمان نے اس کے کمرے میں جھانکتے کہا جس کی تیاری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بس 2 منٹ، آ رہی ہوں، اس کی شادی کے بعد پہلی بار جا رہی ہوں تو اچھے سے تیار ہو کے جاؤں گی نا۔
اس نے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ڈریسنگ سے اپنا پاؤچ اٹھاتے کہا اور اس کے ہمراہ باہر نکلی، جہاں شائستہ بیگم بھی اسی کے انتظار میں تھی۔ اس کے آتے سب گاڑی میں بیٹھے اور دریا سے ملنے اس کے گھر کی طرف گئے۔ وہ کتنا خوش ہوگی نا ہمیں دیکھ کے، مجھے تو بس اس کا ریئیکشن دیکھنا ہے، ہدا نے پرجوش سی ہو کر کہا تو ارمان مسکرا دیا، جبکہ اس کے دل میں ایک تکلیف سی تھی۔ دریا کو حامد کے ساتھ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ تھوڑی دیر بعد کی دریا خود ہی اٹھ گئی تھی، لیکن حامد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ پوچھا بھی نہیں کہ میں کیوں نہیں گئی آج، اور طبیعت بھی نہیں پوچھی۔ دریا نے دکھ سے سوچا، اب ذرا طبیعت ٹھیک لگ رہی تھی تو فریش ہو کے ہمت کر کے نیچے گئی تو سریہ بیگم نے اس کو کچن میں داخل ہوتے دیکھا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ اس کا مرجھایا چہرہ دیکھتے پوچھا تو وہ آسودگی سے مسکرا دی، ابھی بہتر لگ رہا ہے۔ امی ناشتے میں کیا ہے؟ دریا نے جھجک کر پوچھا، کہیں ان کو برا نہ لگ جائے۔ تم بیٹھو، جا کے میں بنا کے لاتی ہوں کچھ ہلکا پھلکا۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو دریا مسکرا کے باہر بیٹھ گئی۔ حامد ابھی باہر سے آیا تھا اور آتے ہی اس کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن کوئی بات نہ کی، تو دریا نے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کی اور خاموشی سے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر میں سریہ بیگم اس کے لیے چائے کے ساتھ پراٹھا اور فرائی ایگ لے کر آئیں تو اس نے تھوڑا سا ہی کھایا۔ یہ چہرے پر کیا ہوا ہے بیٹا؟ ولید صاحب، حامد کے والد بھی ان کے پاس ہی بیٹھے تھے جب انہوں نے دریا کو دیکھتے پوچھا۔ ان کے بولنے پر دریا کی نظر بے ساختہ حامد کی جانب اٹھی تو ولید صاحب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ڈور بیل بجی تو وہ اٹھ کے دیکھنے گیا۔ کیسے ہو حامد بچے؟ یہ شائستہ بیگم تھی جو حامد کو پیار کرتے کہہ رہی تھی۔ شکر اللہ کا بھابھی، آپ سنائیں، اور ارمان کیسے ہو تم؟ حامد نے ارمان کی بغیر گیر ہوتے کہا۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ بھائی دریا اندر ہی ہے نا، کیونکہ سحر نے بتایا تھا کہ وہ آج یونی نہیں آئی۔ ہدا نے حامد کو مخاطب کرتے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اندر لاؤنج میں بیٹھی ہے۔ ہدا مسکراتی اندر گئی اور دریا سے ملی۔ دریا ان سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ یار تم بتا تو دیتی آنے سے پہلے، میں ذرا تیار ہی ہو جاتی۔ دریا نے مصنوعی خفگی سے کہا تو ہدا نے گھورا، اگر بتا دیتی تو سرپرائز کیسا رہتا، اور تمہاری تو نئی شادی ہوئی ہے، خود تیار رہا کرو۔ ہدا نے آنکھیں دکھاتے کہا تو دریا مسکرا دی۔ چھوٹی ماما کیسی ہیں آپ؟ دریا ان سے بہت پیار سے ملی، جبکہ شائستہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ کیسی ہو درے؟ مجھے بھول گئی کیا آپ کی بار؟ ارمان نے خفگی سے کہا تو دریا کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ ارمان ملنے آیا ہے۔ مان بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا تھا، لیکن آپ میری شادی پہ بھی نہیں آئے، اور جب آپ پاکستان واپس آئے تو مجھے بتانا بھی پسند نہیں کیا۔ دریا نے ناراضگی ظاہر کی۔ اس سب کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن اب تو ہم نے تمہیں سرپرائز دینا تھا، اسی لیے اچانک آ گئے۔ اپنی یہ ناراضگی چھوڑو اب، ارمان نے پیار سے کہا تو دریا مسکرا دی، لیکن اس کا تھکن زدہ چہرہ دیکھ کر شائستہ بیگم کو جھٹکا لگا کہ اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ درے کہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ جب سب مل کے اکٹھے بیٹھے تھے تب ہدا نے اس کے گال کو چھوتے کہا، جہاں ہلکا سا کٹ پہ باریک سا زخم تھا۔ دریا برکھلا ہی گئی، جبکہ اب سب اس کی جانب متوجہ ہوئے کہ کیا ہوا، اور حامد کو بھی اس کے جواب کا انتظار تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں، بس رات کو سوتے چوڑی لگ گئی تھی، اتاری نہیں تھی نا؟ دریا نے بات کو سنبھالتے کہا۔ اچھا، لیکن مجھے اچھے سے یاد ہے تم رات کو کوئی بھی جیولری پہن کے نہیں سوتی۔ باقی تم سب بھول سکتی ہو، لیکن جیولری اتارنا نہیں۔ ہدا نے اس کی بات کا یقین کیے بغیر سنجیدگی سے کہا تو دریا گھبرا گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہدا، یاد نہیں رہتا اب تو اسی لیے بھول گئی تھی، زبردستی مسکرا کے کہا۔ اور تمہیں بخار بھی لگ رہا ہے، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ ہدا نے ایک اور بات پکڑ لی۔ ہاں، ابھی امی نے ناشتہ دیا تھا اور دوائی بھی کھائی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اس نے نارملی جواب دیا۔ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھ رہی؟ ہدا نے برا مناتے کہا، اصل میں سے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ ہدا کیا بچی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ شائستہ بیگم نے آنکھیں دکھاتے کہا۔ پھر سب ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد سریہ بیگم نے کھانے کی اطلاع دی تو شائستہ بیگم نے اعتراض کیا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، لیکن ان کے اصرار پر انہیں رکنا پڑا اور کھانا کھانا پڑا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہدا دریا کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی اور وہاں باتیں کرنے لگی۔ دریا نے دل کھول کر اس سے باتیں کی اور خوب ہنسی۔ نوشین میں ان کے پاس ہی آ گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس جانے لگے تو دریا اداس ہو گئی۔ تم بھی آ جاؤ اپنے گھر، یا بھول گئی ہو سب کو؟ ہدا نے جاتے شکوہ کیا۔ ارے میں کہاں بھولی ہوں، انشاءاللہ ضرور آؤں گی، اس نے مسکرا کے ہدا کو گلے سے لگایا۔ میں تو کہتی ہوں اس کو کہ چلی جائے ملنے، لیکن یہی کہتی ہے تھوڑے دن بعد جائے گی، سریہ بیگم نے میٹھا بنتے کہا۔ حالانکہ شائستہ بیگم جانتی تھی کہ ان کے سامنے بن رہی ہیں، لیکن پھر بھی مسکرا دی۔ اپنا خیال رکھنا اور جلدی چکر لگانا، ارمان نے دریا کو دیکھتے کہا تو اس نے بھی اسباب میں سر ہلایا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے تو دریا اور نوشین نے مل کر تھوڑے بہت کام کیے۔ چونکہ اب طبیعت میں بہتری تھی تو سریہ بیگم نے کہا کہ تھوڑا چلے پھرے گی تو ٹھیک رہے گی۔
اس دوران حامد نے ایک بار بھی دریا سے بات نہیں کی۔ ویسے بھی دریا ہدا کے آنے پر اور ان سے ملنے کی وجہ سے کافی فریش سا فیل کر رہی تھی۔ کل یونیورسٹی جانا ہے تم نے؟ جب حامد رات کو کمرے میں آیا تو یہ پہلا جملہ تھا دن کا جو حامد نے اسے مخاطب کرتے کہا۔ دریا نے حلق میں آنسوں کا گولا پھنس سا گیا۔ جی جانا ہے، کل پریزنٹیشن ہے میری۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھتے جواب دیا جو اب کبرٹ سے کچھ نکال رہی تھی۔ تیاری کر لی ہے؟ تھوڑے توقف کے بعد پوچھا۔ جی بس تیاری ہے، اتنا کہہ کر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی جو وہ پریزنٹیشن کو دیکھنے کے لیے لے کر بیٹھی تھی، اور انہیں ان کی جگہ پر رکھتے اپنی سائٹ پر آ کر لیٹ گئی۔ دوائی وہ لے چکی تھی پہلے ہی، جس کی وجہ سے اسے نیند آنے لگی۔ حامد نے اس کی بعد اسے مخاطب نہ کیا اور وہ بھی اپنی جگہ آ کر لیٹ گیا۔ رات کو اس وقت چاروں ساتھ وقت گزار رہے تھے بیٹھ کے، اور آپس میں باتیں کر رہے تھے جب شائستہ بیگم نے دریا کی بات شروع کی۔ دریا کتنی اداس سی لگ رہی تھی، انہوں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اداس؟ ماں مجھے تو وہ کہیں سے بھی خوش نہیں لگی، اور جو اس کے منہ پر نشان تھا آپ کو کیا لگتا ہے وہ چوڑی کے چبھنے کا تھا؟ ہدا نے سنجیدگی سے کہا۔ تم بات کو بڑھاؤ نہیں ہدا، کیا پتہ واقعی چوڑی ہی لگی ہو اس کو۔ اب کیا وہ ہم سے جھوٹ بولے گی؟ انہوں نے بات کو دبانا چاہا کیونکہ عباس صاحب اور ارمان بھی پاس بیٹھے تھے، جبکہ ارمان دریا کا سوچتے لب بیچ کے رہ گیا۔ ماما آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی کہ وہ دریا کو جھوٹ بولنا بالکل نہیں آتا، اور اس نے آج جھوٹ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہدا نے آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ اگر اس حامد کی وجہ سے دریا کو کچھ بھی ہوا تو آئی سویر میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اور ماما آپ نے یہ بات نہیں نوٹ کی، جب تک ہم وہاں تھے اس نے ایک بار بھی دریا کو مخاطب نہیں کیا تھا، ارمان نے بگڑے لہجے میں کہا، کیونکہ حامد کا دریا کے ساتھ رویہ صاف نظر آ رہا تھا سب کو۔ ارمان اس طرح جذباتی ہو کر نہیں سوچتے، ایک بار دریا یہاں آ جائے تو ہم اس سے کھل کے پیار سے بات کریں گے، عباس صاحب نے تحمل سے سمجھانا چاہا۔ میں کل ہی سلار کو کہتا ہوں کہ وہ دریا کو کچھ دنوں کے لیے یہاں لے کر آئے تاکہ اس کی طبیعت میں کچھ چینج آئے، کیا پتہ وہ ہم سے دور ہونے کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہو۔ عباس صاحب نے کچھ سوچتے کہا تو ارمان چپ چاپ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ہدا نے ایک بے بس سی نظر اپنی ماں پر ڈالی۔ یار مجھے تو لگ رہا ہے سر کو دیکھتے ہی میں سب کچھ بھولنے والی ہوں، سحر نے ساتھ چلتے گھبرا کے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دریا یونیورسٹی آئی تھی اور تب سے ہی سحر اس کا دماغ کھائے جا رہی تھی کہ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ پریزنٹیشن دے پائے گی بھی یا نہیں۔ سحر یار بس کر دے، ایک تو میری طبیعت نہیں ٹھیک، اوپر سے سر تیرا اسپیکر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دریا نے اکتا کر کہا۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے اس میں ذرا چڑچڑا پن آ گیا تھا جو سحر نے اچھے سے نوٹ کیا۔ اچھا یار سوری، تو بس دعا کرنا کہ میں اسٹیج پر پہنچ کے فوت نہ ہو جاؤں، سحر نے بے چارگی سے کہا تو دریا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، تو ٹینشن نہ لے، اس نے ہاتھ پکڑ کے تسلی دی اور اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچ کے سیڑھیاں چڑھنے لگی کیونکہ ان کا روم اوپر تھا۔ کلاس میں پہنچے تو اپنی جگہ جا کر سنبھالی۔ ابھی دریا نے اپنے بیگ سے کچھ نوٹس نکالے ہی تھے کہ ایک لڑکا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی؟ دریا نے ناسمجھی سے سائم سے پوچھا جو اس سے سینئر تھا اور سب اسے اچھے سے جانتے تھے۔ کلاس کا ہونہار اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی امیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن دریا یہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کام پڑ گیا اس سے جو وہ اس کے پاس آیا ہے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ مجھے 5 منٹ دے سکتی ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تو دریا سوچنے لگی کہ ایسی کیا ضروری بات تھی۔ دریا نے پہلے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی اور یہ اس کی کلاس میں آ کے سیدھا اسی کے پاس آیا تھا۔ جی کہیں، کیا کہنا ہے آپ نے؟ دریا نے پوچھا۔ یہاں نہیں، کیا ہم کینٹین میں بات کر سکتے ہیں اکیلے؟ میرا مطلب کہ آپ کی دوست کے بغیر، سائم نے ایک نظر سحر کو دیکھ کر اس کی طرف اشارہ کرتے کہا تو دریا الجھن کا شکار ہوئی۔ آپ کو کیا بات کرنی ہے آپ یہیں کر لیں، اس طرح اچھا نہیں لگتا، دریا نے کہہ کے اپنا دھیان اپنی کتابوں پہ کر لیا جبکہ سائم ایک ساتھ آہ بھرتا رہ گیا۔ میں کینٹین میں آپ کا انتظار کروں گا، یہ کہہ کے وہ کلاس سے باہر چلا گیا، لیکن دریا کے دیکھنے پر ایک بار مسکرایا ضرور تھا۔ پھر سر جھٹک کر اپنے نوٹس دیکھنے لگی کیونکہ سر بس آنے والے تھے۔ تبھی سر کلاس میں انٹر ہوئے تو سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ سریہ بیگم اس وقت لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب ان کے پاس ٹیبل پر بڑا موبائل رنگ ہوا۔ سائمہ کی کال دیکھ کر خوشی سے فون کان سے لگایا، لیکن دوسری طرف سائمہ کی غصے سے بھری آواز ابھری۔ کیا ضرورت تھی آپ کو دریا میڈم کو کام پر لگانے کی؟ اس نے بگڑے لہجے میں کہا۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا اگر میں نے اسے کام پر لگایا ہے تو؟ بدلے میں وہ بھی کڑے تیور لیے بولی۔ آپ کی لاڈلی بہو کی وجہ سے میرے دن خراب چل رہے ہیں، اس نے نفرت سے دریا کا ذکر کرتے کہا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ بتا، مجھے گھر آتی ہے تو پوچھتی ہوں میں اس سے۔
انہیں تجسس ہوا آپ کی بہو نے جو میرے شوہر کے سامنے بڑھ چڑھ کر کام کیے تھے نا، یہ اسی کا اثر ہے کہ ہارون نے گھر آ کر اپنی امی سے کہا کہ اس کی بھابھی بھی کام کرتی ہے تو اسے بھی اپنے ساتھ لگا لیں۔ ارے اچھے بھلے دن چل رہے تھے میرے، خوب ہم باہر گھومنے جاتے تھے، لیکن آپ کی بہو کے کام کرنے کی وجہ سے میری خوشیاں ختم ہو گئی اماں۔ یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا ہے، حامد نہیں لے کے جاتا ہوگا اس کو باہر، اسی لیے جلن ہو رہی ہوگی اس کو۔ سائمن نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، جبکہ سریہ بیگم سوچنے لگی کہ واقعی ایک بار بھی حامد دریا کو باہر نہیں لے کر گیا، اور نہ ہی اس کے گھر والوں سے ملوانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں تیری ساس سے بات کروں گی۔ ارے ابھی تو تم لوگوں کے گھومنے پھرنے کے دن ہیں، بعد میں کہاں موقع ملتا ہے، انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ پھر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد کال کاٹی اور اندر کچن میں چلی گئی، کیونکہ دریا اور نوشین کے آنے کا ٹائم ہو جانا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے کھانے کا انتظام کر لیں۔ دریا کی پریزنٹیشن کافی اچھی گئی تھی، سب کو بہت پسند آئی تھی، حالانکہ اس کی تیاری نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے اپنا بیسٹ دیا تھا۔ ابھی وہ اور سحر اپنے فری لیکچر میں گراؤنڈ کے چکر لگا رہی تھی، جہاں دھوپ کے ساتھ ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ تبھی دریا کے ذہن میں سائم کی بات گونجی کہ وہ اسے کینٹین میں ملنے کا کہہ رہا تھا، لیکن دریا نے یہ سوچ کر سر جھٹکا کہ وہ کیوں اس سے اکیلے میں ملے، خواہ مخواہ لوگوں کی نظروں میں آئے گی، لیکن یہ بس وہ سوچ سکی کیونکہ دور سے سائم انہی کی طرف آ رہا تھا۔ مس در مکنون، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کین آئی ہیو 5 منٹس؟ بغیر لگی لپٹی سیدھا دریا سے مخاطب ہوا تو دریا نے ایک نظر سحر کو دیکھا، جس نے اس کے دیکھنے پر ناسمجھی سے کندھے اچکائے۔ تم کر لو بات، میں تب تک یہ نوٹس کاپی کروا لاؤں۔ اپنے ہاتھ میں موجود ایک فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کو بات کرنے کا موقع دے کر جا چکی تھی، جبکہ دریا نے ایک بے بس سی نظر سحر کی پشت پر ڈالی، کیونکہ وہ سائم سے اکیلے میں بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ سائم نے اسے آگے چلنے کا راستہ دیا تو وہ مشکل سے مسکرا کر آگے بڑھی۔ کینٹین پہنچ کے دریا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود 2 کافی کا آرڈر کر کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ دریا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے، بس وہ نظریں اپنے بیگ پر مسکور کیے بیٹھی رہی۔ کیسی ہیں آپ؟ تھوڑے توقف کے بعد سائم نے کہا۔ آپ کس طرح تو بات شروع کرنی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دریا نے مسکرا کے جواب دیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ مجھے جانتی ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، دریا کو سمجھ نہیں آئی۔ جی جانتی ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ شاید نہیں جانتی، میں سائم ملک ہوں، آپ کے بابا کے فرینڈ یزدان ملک کا بیٹا۔ اسے دریا کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے کہا۔ آپ یزدان انکل کے بیٹے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ یزدان ملک کا نام سن کے وہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کے بابا کے بچپن کے دوست تھے اور بہت سال پہلے ہی وہ لندن شفٹ ہو گئے تھے، اور اب ان کے بارے میں سن کر دریا کو یہی لگا کہ وہ شاید پاکستان آ گئے ہیں۔ ابھی 20 سیکنڈ پہلے تو بتایا کہ میں ٹھیک ہوں۔ خیر جی، میں انہی کا بیٹا ہوں، سائم نے شرارت سے کہا تو دریا نے شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ انکل کب آئے پاکستان؟ اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ کچھ دن پہلے ہی آئے ہیں، اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ آپ نے کوئی بات کرنی تھی؟ پلیز جلدی کر لیں کیونکہ میری کلاس تھوڑی دیر میں شروع ہونے والی ہے۔ دریا نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے کہا۔ ایکچولی آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسٹارٹ، آئی ایم سو نروس رائٹ ناؤ۔ سائم نے ہلکا سا ہنس کر کہا۔ آپ نے جو کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے جیسے اسے اجازت دی۔ ہیلو ارمان، کہاں ہو تم؟ مجھے ذرا مارکیٹ تک جانا تھا، تو کیا تم لے جاؤ گے؟ دراصل پہلے حامد مجھے لے جاتا تھا، لیکن اب تو وہ تمہیں پتہ ہے نا، اس کی شادی ہو گئی ہے دریا سے، تو ان دونوں کو کہاں فرصت ملتی ایک دوسرے سے، اسی لیے تمہیں کہہ رہی ہوں، آ جاؤ گے نا؟ فرخندہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی نفاست سے اپنے ہاتھوں پر نیل کلر لگا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ارمان کے دل جلانے کی تیاری بھی۔ میں نے آپ سے وجہ نہیں تھی پوچھی کہ میرے ساتھ کیوں جانا ہے، ٹائم بتا دیں آ جاؤں گا، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتا فرخندہ چچی کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ میں تو بس ایسے ہی بتا رہی تھی۔ چچی ٹائم بتائیں کب جانا ہے، اس سے پہلے پھر کوئی نمک چھڑکنے کا کام کرتی ارمان نے ٹوک دیا اور جھنجھلا کر پوچھا۔ تھوڑی دیر میں تیار ہوں، بس آ جاؤ، اس کا کہنا تھا کہ ارمان نے کال کاٹ دی۔ جوان خون ہے، ایویں جوش مار رہا ہے، کہتی خود ہی کہکا لگا کر ہنس دی، جبکہ پاس لیٹے اعجاز صاحب ان کی فضول حرکتوں کو کب سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم چاہتی کیا ہو، ارمان کو کیوں بار بار دریا کا ذکر سنا رہی تھی؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کچھ بھی نہیں جانتے اور نہ ہی آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے، میں یہ سب اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں، انہوں نے ماتھے پر بل لیے کہا۔ کون سی بھلائی؟ ہاں، یہ جو تم نے ہماری پھولوں جیسی بچی کے ساتھ کیا ہے نا، یہ اچھا نہیں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حامد جیسا لڑکا کبھی بھی دریا جیسی لڑکی کے ساتھ نہیں
رہ پائے گا۔ اس میں کیا بھلائی ہے تمہاری کہ تم نے دریا کو ایک ایسے لڑکے کے پلو سے باندھنے پر مجبور کیا جو اس کے مزاج کے بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے چچی کی طرف مڑ کے کچھ سختی سے الفاظ کہے۔ کیوں نہیں بھلائی اس میں؟ بس آپ کو نظر نہیں آتی؟ ارمان کو دیکھا ہے کتنا بڑا بزنس ہے اس کا، اور سالار اس کی تو بات ہی نہیں کیونکہ وہ شادی شدہ ہے اب، لیکن ارمان تو نہیں نا۔ ہماری بیٹی کے لیے ٹھیک ہے وہ، ارے ٹھیک میں تو کہتی ہوں ایک دم پرفیکٹ ہے وہ۔ انہوں نے آج اپنے دماغ کی بات ظاہر کی تو اعجاز صاحب صدمے سے ان کی خود غرضی دیکھتے رہے کہ کیسے کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کر کے خود کی بیٹی کو بسانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے تمہاری سوچ پر، اور کیا سوچ کے تم نے ہماری بیٹی کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ ارمان بہن سمجھتا ہے اس کو اور ہماری بیٹی وہ جی جان سے بھائی، اور خبردار ایسی کوئی الٹی بات تم نے میری بچی کے ذہن میں ڈالی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ اب کی بار اعجاز صاحب نے غصے سے ان کا بازو پکڑتے رخ اپنی طرف موڑتے کہا۔ ارمان کا سارا بزنس وہ اکیلا وارث ہے اس سب کا، اور اگر ہماری عشا کی شادی ہو جائے گی اس سے تو سب اسے ملے گا، ورنہ ہمارے پاس ہے ہی کیا، چھوٹا موٹا سا کاروبار اور کچھ نہیں۔ انہوں نے حقارت سے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑواتے اپنے شوہر کو دیکھتے کہا، کیونکہ آج کل ان کے کاروبار میں کچھ خاص ترقی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بس اب میں نے ارمان کے دل میں دریا کے لیے نفرت پیدا کرنی ہے جس سے وہ کبھی بھی اس کی طرف مائل نہ ہو، دل ہی دل میں سوچ کر وہ مسکرائیں۔ چچی فرخندہ کی شروع سے ہی نظر تھی اپنے دونوں جیٹ کے کاروبار پہ۔ پہلے ان کا ارادہ تھا اپنی بیٹی کو سالار سے بیاہ دیں گی، لیکن سالار کی اور ہدا کی منگنی کی خبر ان کی شادی کے بہت عرصے بعد کھلی۔ سالار سے ہٹ کر دیکھا تو ارمان نظر آیا، جو سالار کی طرح ہی اکیلا ولی وارث تھا۔ دولت کی لالچ میں انہوں نے پہلے دریا کو پھنسانے کا ڈرامہ رچایا کہ اس کی وجہ سے ارمان اسے نفرت کرنے لگ جائے، لیکن یہ سب ان کو الٹا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ارمان ان کی بات پر کان ہی نہیں دھرتا تھا، اور ان کی سنے بھی کیوں جب سالار نے سب بتا دیا تھا کہ ارمان کو کہ چچی نے کیا ڈرامہ کیا۔ پہلے دریا کے دل میں ارمان کی بات ڈالی، پھر بعد میں خود ہی اس کا رشتہ کہیں اور کروا دیا۔ ارمان ان کے بڑے ہونے کا لحاظ کیا تھا ورنہ غصہ تو اسے بہت آیا تھا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم اتنا لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس کو آتے دیکھ وہ فوراً کھڑی ہوتے بولی، وائٹ فل سلیوز ٹی شرٹ کے ساتھ بلو جینس اور اپنے گولڈن ڈائی بال آگے کو کیے جیسے وہ اسی کے انتظار کی راہ تک رہی تھی۔ کیا تم مجھے اگنور کر رہے ہو؟ اس کے جواب نہ دینے پر وہ پھر بولی، لیکن وہ اب سنجیدہ تھا، چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ تبھی لڑکی نے ویٹر کو اشارہ کر کے 2 کافی منگوائیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اتنا کہہ کر وہ پاکٹ سے موبائل نکال کر اس میں بزی ہو گیا۔ اس وقت وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے جہاں لنچ بریک ہونے کی وجہ سے ابھی ذرا رش تھا۔ ان کو چھوڑو اور مجھ سے بات کرو، تم پہلے کی طرح مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ اسے مسلسل موبائل میں گم دیکھتے ایک دم سے ہاتھوں سے موبائل پکڑا اور اپنے کلچ میں ڈالا، ساتھ ہی مسکرا کے شکوہ کیا، یہ کیا حرکت ہے، موبائل دو واپس، اور پہلے جیسا میں ٹائم اسی لیے نہیں دیتا کیونکہ سب پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ بدلے میں 2 ٹوک لہجے میں بولا کہ ایک پل کو وہ چپ ہو گئی، لیکن میں اب بھی وہی ہوں، تم دیکھ سکتے ہو۔ اس نے آگے ہو کر اس کے ٹیبل پر پڑے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے کہا، جس پر اس نے آئی برو جھکا کر اسے دیکھا۔ لیکن میں ویسا نہیں رہا، اس بات کو سمجھو، میں موو آن کر گیا ہوں، اور مجھے روز روز اس طرح سے نہیں بلایا کرو۔ اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال کر کہتا اپنا موبائل اس کے کلچ سے لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ اس کی پشت کو آنکھوں میں نمی لیے دیکھتی رہی۔ دریا کو جب سے حامد گھر چھوڑ کر گیا تھا وہ تب سے سائم کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ برا لڑکا بالکل نوی نہیں تھا، دریا ان کی فیملی کو اچھے سے جانتی تھی، لیکن آج جو بات سائم نے کی وہ اس کی ہرگز بھی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اصل میں جب سے پاکستان آیا ہوں تب سے مجھے گھر والے پریشرائز کر رہے ہیں کہ میں شادی کر لوں، اور میں ابھی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سائم نے اپنے ہاتھوں پر نظریں جما کے بات کا آغاز کیا تو دریا اس کو الجھن سے دیکھنے لگی، لیکن آپ مجھے یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ دریا نے اپنی الجھن کم کرنا چاہی۔ یہ میرا آخری سال ہے اور کچھ ہی ہفتوں میں ہم نے فری ہو جانا ہے، اور اب میرا شادی کرنے کا ارادہ بھی بن گیا ہے۔ دراصل میں نے آپ کو بہت پہلے دیکھا تھا، لیکن آپ تب بہت چھوٹی تھی، اور میں جب پاکستان یہاں آیا اور یہاں ایڈمیشن لیا تو آپ کو کئی سالوں بعد دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہیں۔ سائم بات کی روانی میں اس کی خوبصورتی کا کہہ گیا تو دریا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جی، ماتھے پر بل لیے پوچھا، اوہ آئی ایم ریئلی سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، ایکچولی مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اور میں آپ کے گھر اپنے والدین کو بھیجنا چاہتا ہوں، اسی لیے سوچا کہ آپ سے پہلے بات کر لوں۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔
دیکھیں میں بالکل بھی برا لڑکا نہیں ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ سائم گڑبڑا گیا اور ایک ہی سانس میں سب کہہ گیا، جبکہ دریا حیران کر پریشانی سے تکے جا رہی تھی۔ دریا یار چلو سر آ گئے ہیں، اٹھو۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ سحر بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کے بازو سے پکڑے کھڑا کیا۔ ایک منٹ، سحر میں بات کر رہی ہوں ان سے۔ دریا نے روکنا چاہا کہ وہ سائم کو بتا سکے کہ وہ شادی شدہ ہے، لیکن سحر نے ایک نہ سنی۔ یار چلو ورنہ کلاس کے باہر رہنا پڑ جائے گا، اس کو گھسیٹتے کہا۔ اٹس اوکے، آپ ابھی کلاس لے لیں، ہم پھر بات کر لیں گے، سائم نے مسکرا کر کہا اور چل دیا، جبکہ دریا نے اب غصے سے سحر کو گھورا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ سحر میں بات کر رہی تھی، اس سے ایک بار مجھے بات تو کرنے دیتی۔ دریا نے اپنا بازو چھڑواتے کہا تو سحر نے پل کو اسے گھورا، پھر اگلے ہی لمحے اس کو بازو سے پکڑتی ساتھ لیے چلنے لگی۔ یار بعد میں کرنا غصہ، میں نے سر کو کلاس میں جاتے دیکھا ہے۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ کلاس میں پہنچی تو دیکھا کہ سر کلاس کے باہر کھڑے کسی دوسرے پروفیسر سے بات کر رہے تھے، ورنہ ابھی دونوں نے کلاس کے باہر 3 دن کے لیے ان کے لیکچر میں کھڑا ہونا تھا۔ شکر ہے ان سے پہلے کلاس میں داخل ہوئے، سحر نے شکر کا سانس لیتے کہا، جبکہ دریا اب ان سے ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ اگر اس وقت سحر اسے بتانے دیتی تو ٹھیک رہتا اور سائم مزید اس کے بارے میں نہ سوچتا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب جب یونیورسٹی جائے گی سب سے پہلا کام ہی یہی کرے گی، وہ سائم کو اپنے خیالات سوچنے سے منع کرے تاکہ آئندہ دریا کے لیے بھی مشکل نہ ہو۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ جب سریہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوتی بولی، جی امی آئیں، ان کو اندر بلا کے پاس بٹھایا۔ مجھے کہنا تھا کہ جب بھی سائمہ یہاں آئے تو تم اس کے سامنے کام نہ کیا کرو، میں اور نوشین کافی ہوتے ہیں، تب تم ان کے پاس ہی بیٹھا کرو۔ انہوں نے بغیر لگی لپٹی کے سیدھی بات کی۔ امی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ دریا نے ڈرتے پریشانی سے پوچھا۔ ارے نہیں، بس اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ جب مہمان آئیں تو ان کو وقت دیا کرو، کام میں اور نوشین تب کر لیا کریں گے، سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر جانے لگی۔ جی امی کوئی کام تو نہیں؟ ان کی بات کی تائید کرتی آخر میں کام کا پوچھا کہ مدد کر دے۔ نہیں تم آرام کرو، کام کوئی بھی نہیں، اگر ہوا تو بلا لوں گی، مسکرا کر کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ دریا نے نوٹ کیا تھا کہ سریہ بیگم کا رویہ اس سے دن بدن اچھا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اس کو طعنے نہیں دیتی تھی اور اب تو وہ خود بھی ان کے ساتھ کھانا بنانے میں اچھی خاصی مدد کرتی تھی تاکہ اسے بھی کچھ کھانا پکانا آ جائے۔ ان کے رویے سے اب وہ خوش تھی بہت۔ دوپہر کا وقت تھا، دھیمی دھیمی ہوا چل رہی تھی، کانوں میں ہیڈ فون لگائے، سفید پاؤں تک فراک پہنے، آدھے کھلے بالوں کو کیچر میں لیے وہ جھولے پر بیٹھی ساتھ ہلکا سا جھولا جھول رہی تھی اور ساتھ ہلکا سا مسکرا رہی تھی، شاید کسی سوچ میں ڈوبی۔ دفتن اس کا موبائل رنگ ہوا تو نظریں اپنے ہاتھ میں موجود موبائل پر گئیں جہاں ہسبینڈ کالنگ لکھا آ رہا تھا، جس کو دیکھ کر بے ساختہ ہی وہ گہری مسکرائی۔ السلام علیکم، کان سے لگاتے سب سے پہلے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ اجلت میں کہا گیا۔ کہاں ہو سکتی ہوں، ظاہر سی بات ہے گھر پر موجود ہوں میں، فوراً نہ روٹھے پن سے جواب دیا۔ کوئی پاس ہے کیا؟ اگلے سوال پر الجھی۔ نہیں، کیوں کیا ہوا؟ گھر کے باہر آؤ جلدی، ایک نیا حکم۔ میں کیوں آؤں؟ نخرہ دکھایا گیا۔ رومانس کرنا ہے میں نے، باہر آؤ۔ پہلی بات دانت پیستے کہی جس پر وہ گڑبڑا گئی، جبکہ دوسرا حکم سنایا گیا۔ آ رہی ہوں، اب ایسے تو بات نہ کریں۔ جھولے سے اٹھتی وہ ہلکی آواز میں شکوہ کر گئی۔ یار خدا قسم سے اب تم اگلے 5 سیکنڈ میں باہر نہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سالار نے دھمکاتے کہا تو ہدا جان بوجھ کے آہستہ قدم لینے لگی گیٹ کی طرف، صرف اس کو تپانے کے لیے۔ سالار نے بغیر موبائل بند کیے اس کا انتظار کیا جو جان بوجھ کر آہستہ آ رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے گیٹ کھولا تو سالار ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اس کو کمر سے پکڑ کر ساتھ لگایا، جس پر ہدا کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ اتنی دیر کیوں کی؟ اس کو اپنے قریب کرتے کہا، جبکہ ہدا دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ سالار چھوڑیں، اس نے اپنا آپ چھڑوانا چاہا۔ جو پوچھا وہ بتاؤ۔ ایک ہاتھ سے اس کو ساتھ لگاتے، دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے پیار بھری سرگوشی کی۔ آ تو گئی ہوں، اب چھوڑیں بھی، جگہ کا ہی خیال کر لیا کریں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے شرم سے کہا تو سالار نے مسکراتے اس کو چھوڑا۔ تم میرا خیال کرتی ہو؟ بدلے میں اس نے آئیبرو جھکا کر سوال کیا اور ساتھ ہی اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ کرتی ہوں، اسی لیے یہاں آئی ہوں، ہدا نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ کہاں آئی ہو؟ تمہارا اپنا گھر ہے یہ، سالار نے گھور کر کہا تو ہدا کھلکھلا اٹھی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماما کو وہ پہلے ہی بتا چکا ہوگا کہ ہدا اس کے ساتھ جانے والی ہے، ورنہ وہ اس طرح اسے گھر سے باہر جانے کو کبھی نہ کہتا۔ بائی دا وے،
looking very pretty. سلار نے اسے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کرتے کہا، لیکن ویری کی بات جان بوجھ کر ٹھہر گیا تو ہدا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے پریٹی کے ساتھ ہی آنکھ ونک کی۔ شکریہ، مسکرا کر بس اتنا ہی کہہ سکی تو سلار نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ توقف کے بعد ہدا نے سلار سے پوچھا جو مگن سا ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ ہنی مون پہ، سلار نے جواب دیا تو ہدا سٹپٹا گئی۔ سلار، میں مذاق میں نہیں پوچھ رہی، مجھے بتائیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہدا نے برا مناتے کہا۔ تو مذاق کر کون رہا ہے میری بیگم؟ ایک ہاتھ سے اس کے گال پر چٹکی بھرتے کہا۔ مجھے نہیں جانا، آپ گھر چھوڑ آئیں مجھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور الٹا آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ ہدا نے منہ بناتے کہا تو سلار کا گاڑی میں کہکا گونجا۔ یہ ہماری رخصتی سمجھو بیگم۔ وہ ابھی بھی شرارت سے باز نہ آیا تو ہدا نے اس بازو پہ مکے برساتے کہا۔ آپ بہت برے ہیں، گھر چھوڑ کر آئے۔ میں نے ماما کو بھی نہیں بتایا، کیا پتا آپ مجھے اغوا کر لیں۔ ہدا نے ایک پنچ بنا کر سلار کے کندھوں پر مارا تو سلار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ بتایا تو ہے ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں، اب اس میں برا منانے والی کیا بات ہے؟ جبکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر اتنا رومانٹک ہے۔ ویسے اغوا کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں میں۔ سلار نے اسی ہاتھ کو پکڑ کے اسے اپنے قریب کرتے اس کے گرد بازو پھیلاتے کہا۔ سلار، ہماری ابھی شادی نہیں ہوئی اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہدا نے صدمے سے کہا۔ بس تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں ڈیئر وائفی۔ اس کی بات کو اگنور کرتے کہا تو ہدا منہ بنا کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سلار نے ایک جگہ گاڑی روکی تو ہدا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سلار کو دیکھا جو گاڑی سے اتر رہا تھا۔ آؤ۔ ہدا کو باہر آنے کا کہا لیکن وہ پیچھے کو کھسکی۔ نہیں، میں نہیں آ رہی، آپ کہاں لائے ہیں مجھے؟ اس نے روحانسی ہو کر کہا کیونکہ ہدا کو یہاں خالی سڑک کے علاوہ دور ایک جھونپڑی دکھ رہی تھی۔ یار باہر آؤ، بھروسہ ہے نا مجھ پہ؟ سلار نے اس کا ہاتھ پکڑتے پیار سے پوچھا۔ نہیں، جواب فوراً آیا تو سلار نے صدمے سے گھور کر دیکھا۔ کیا؟ اس نے دوبارہ تصدیق چاہی۔ مطلب ہے بھروسہ، لیکن ابھی کا کیا پتا آپ مجھے کہاں لائے ہیں؟ اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں یہ بھی ہے، ویسے سوچو ابھی یہاں پہ کوئی ہے بھی نہیں، بس میں، تم اور تنہائی، پھر کیا خیال ہے؟ سلار نے گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگا کر معنی خیزی سے کہا تو ہدا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، آپ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ہدا نے فوراً سے پہلے ڈرائیونگ سیٹ پر جانا چاہا جب سلار نے پل میں اسے کھینچ کے باہوں میں بھرا۔ ضدی نہیں ہو گئی تم؟ سلار نے آنکھیں دکھاتے کہا اور پاؤں سے دروازہ بند کیا گاڑی کا۔ چھوڑیں مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں خود چل سکتی ہوں، ہدا نے گھبراتے کہا۔ اب خاموش ہو جاؤ ورنہ میں نے کچھ کر دینا، یہیں پھر شکوے کرتی رہنا، سلار نے دھمکاتے کہا تو ہدا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی گردن میں بازو ڈالے۔ ابھی سلار اس کو لے کر ایک راستے پر چل رہا تھا جہاں سے تھوڑی دور ایک جھونپڑی بنی تھی۔ موٹی نہیں ہو گئی؟ ایک سرگوشی ہدا کے کان میں ہوئی جو راستے کو دیکھنے میں مگن تھی۔ تو اتار دے، میں نے تو نہیں کہا اٹھانے کو، گردن اکڑا کر کہا لیکن اگلے ہی پل اس کی چیخ گونجی کیونکہ سلار نے واقعی اس کو اتار دیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ ہدا نے سنبھلتے کہا۔ خود ہی کہا تھا اتار دے، اب شکوہ کر رہی ہو؟ سلار نے جگہ کا جائزہ لیتے کہا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، سلار کے ساتھ چلتے عام سے لہجے میں کہا لیکن اگلے ہی پل اپنی بات پر شرمانے لگی۔ آ جاؤ پھر سے اٹھا لوں۔ پیچھے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ہدا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بار بار دہرایا جملہ پھر سے کہا۔ سرپرائز ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچ گئے تھے جب ایک آدمی بھاگتا ہوا سلار کے پاس آیا اور ادب سے سلام کیا۔ ہاں ہوگی سب تیاری؟ اس نے پوچھا تو آدمی نے ادب سے سر ہلایا۔ اور تو کوئی نہیں یہاں؟ سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں صاحب جی، آپ کے آنے کا سب کو بتا دیا تھا کہ آپ کے ساتھ بی بی جی بھی ہوں گی تو سب کو چھٹی دے دی، اس نے سر جھکا کر کہا تو سلار اس کو بھی جانے کا بول کر خود ہدا کا ہاتھ پکڑے جھونپڑی کے پچھلے حصے کی طرف آیا۔ واؤ سلار، یہ کس کا ہے سب؟ جھونپڑی کے پیچھے ایک استبل موجود تھا جہاں مختلف نسلوں کے گھوڑے موجود تھے جن کو دیکھ ہدا خوشی سے سلار کا ہاتھ پکڑے پوچھنے لگی۔ یہ سب ہمارا ہے، میں نے اور ارمان نے پچھلے سال ہی خریدا تھا، سوچا کہ سرپرائز دیں گے اور اب یہ مکمل تیار ہے تو تمہیں دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ اس کو ساتھ لے کے چلتا وہ باڑے کے قریب آیا جہاں گھوڑے بندھے تھے۔ یہ کتنے پیارے ہیں نا، آپ کو پتہ مجھے شروع سے ہی یہ سب بہت پسند ہے۔ ہدا نے پرجوش ہو کر گھوڑے کے سر کو ہاتھ لگانا چاہا لیکن ڈر کے مارے پیچھے کر لیا۔
کچھ نہیں کہتا۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کے گھوڑے کے سر پر رکھا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ، جس پر وہ کھلکھلا اٹھی۔ لیٹس ہیو اے رائڈ، سالار نے سرگوشی کرتے کہا اور گھوڑے کی رسی کو پکڑتے سے باہر نکالنے لگا کہ ہدا چیختی دور ہوئی۔ نہیں، میں نہیں کر رہی، آپ کریں، میں بس دیکھوں گی، ہدا نے ڈرتے کہا اور کچھ ہی فاصلے پر موجود کرسی پر جا کر ریلیکس سی بیٹھ گئی۔ اٹھو یار، بہت مزہ آئے گا۔ سالار نے گھوڑے کو میدان میں لا کر کھڑا کیا اور ہدا کو پاس بلایا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں نہیں آؤں گی، ہدا نے سہولت سے انکار کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم چاہتی ہو میں تھوڑی دیر والا واقعہ دہراؤں، اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سالار نے کہہ کر اپنے قدم ہدا کی طرف بڑھائے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی کہ سالار کا کیا پتہ اسے پھر سے اٹھا لے۔ اگر میں گر گئی تو؟ اس نے ڈرتے پاس آتے پوچھا۔ میں ساتھ ہی ہوں، فکر نہ کرو، سالار نے کہتے اسے کمر سے پکڑ کر اوپر بٹھایا اور گھوڑے پر بٹھایا تو وہ ایک طرف ٹانگیں کر کے بیٹھ گئی، پھر وہ خود بھی چڑھ گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر اس نے مجھے گرا دیا تو؟ سالار کا بازو پکڑتے نیچے دیکھتے کہا۔ اس کی تم سے دشمنی ہے کیا جو تمہیں نیچے گرائے گا؟ تم مجھے پکڑ کے بیٹھو بس، سالار نے کہتے گھوڑے کی لگام پکڑی اور جھٹکا دیا جس سے وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوا۔ کتنا مزہ آ رہا ہے نا، کھلکھلا کر کہا تو سالار نے ایک اور جھٹکا دیا جس سے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی، لیکن زیادہ نہیں۔ یہ بس اتنا ہی تیز چلے گا؟ ہدا نے سالار کو دیکھتے تھوڑی دیر بعد پوچھا، جس کے جواب میں بس سالار نے اس کو سر پر بوسہ دیا اور اگلے ہی پل ہدا کی چیخیں گونجتی رہیں۔ وہیں سالار کے کہہ کے، اس کو روکیں، یہ مجھے مار دے گا، اس کے سینے سے لگی وہ رومانسی انداز میں بولی، کیونکہ گھوڑا اب باقاعدہ بھاگنا شروع کر چکا تھا اور سالار اس کی سپیڈ بڑھائے جا رہا تھا۔ سالار، میں نے آپ سے اب بات نہیں کرنی، آپ بہت بہت برے ہیں، روکیں اسے، ہدا نے اس کے کندھوں پر مکے برساتے چیختے کہا۔ خود ہی کہہ رہی تھی کہ کیا یہ اتنا ہی تیز چلتا، تو اب گھوڑا بتا رہا ہے تمہیں کہ دیکھو میں کتنا تیز چلتا ہوں۔ ایک ہاتھ سے اس کے گرد حصار باندھا اور دوسرے سے گھوڑے کی لگام کسی کہ وہ آہستہ سے چلنے لگا۔ ہدا جان، دیکھو وہ رک گیا ہے، اس کو خود سے الگ کرنا چاہا لیکن میڈم شاید رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اب، اس نے روتے اپنی ناراضگی ظاہر کی لیکن اس کے سینے سے الگ نہ ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، بس ایسے ہی مجھے محسوس کرنے دو خود کو، اب اپنا دوسرا بازو بھی اس کے گرد باندھتے کہا تو ہدا برکھلا گئی۔ ہٹے پیچھے، موقع چاہیے آپ کو، اس نے پیچھے ہوتے کہا اور نیچے اترنے لگی لیکن چھلانگ لگانے کے ڈر سے بے بسی سے سالار کو دیکھا۔ میری مدد چاہیے، معصومیت سے سوال کیا گیا تو ہدا اپنے لب کاٹتی رہ گئی۔ آؤ، خود نیچے اتر کے اپنی باہیں پھیلا کے ہدا کو اشارہ کیا تو وہ نیچے اتری اور فوراً اس سے دور ہوئی، لیکن اگلے ہی پل لڑکھڑا گئی۔ دھیان سے یار، اس کو سہارا دے کر کھڑا کیا تو ہدا نے اسے گھورا جیسے سارا قصور ہی اس کا تھا۔ آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ شام کا وقت ہو رہا تھا تو سالار اس کو لیے جھونپڑی میں داخل ہوا جہاں وہی آدمی اس کے لیے کچن میں شاید کھانا تیار کر رہا تھا۔ فریش ہو جاؤ پھر ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اس کے ماتھے پر لپ رکھتے کہا تو وہ سر ہلا کے اس کے بتائے ہوئے کمرے میں گئی۔ پھر دونوں نے مل کر ساتھ کھانا کھایا اور ایک بھرپور شام گزار کے واپس گھر کی راہ لی۔ ہدا شاید تھک گئی تھی تو راستے میں ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں پسند آئے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حامد اور دریا کے رشتہ آگے جا کے کیسا چلے گا؟ کیا اسی طرح چلے گا روڈ بیہیو؟ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔